नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 177। लफ्जी तर्जमा देखते हैं। लेसा नहीं है, अलबिर्रा नेकी, अन के तुवल्लु तुम फेर लो, वुजूहकुम अपने चेहरों को, किबला तरफ, अल मशरिक के मशरिक के, वल मगरिब और मगरिब के, वलाकिन और लेकिन, अल बिर्रा नेकी इसकी है, मन जो आमना ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर, वल मलाइकती और फरिश्तों पर, वल किताबी और किताब पर, वन नबीयीन और नबियों पर, व आतल माला और वो दे माल अला हुब्बिही इसकी मोहब्बत में, ज़ाविल क़ुरबा कराबतदारों को, रिश्तेदारों को, वल यतामा और यतीमों को, वल मसाकीना और मिस्कीनों को, वब्न सबील और मुसाफिरों को, वस्साइलीना और सवाल करने वालों को, व फिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने में यानी गुलाम आज़ाद करने में, व अकामा और वो कायम करे अस्सलाता नमाज, व आता और वो अदा करे अज़्ज़काह ज़कात, वल मौफूना और वो पूरे करने वाले हों बिअहदिहिम अपने अहद को, इज़ा जब आहदु वो अहद करें, वस्साबिरीना और जब सब्र करने वाले हैं, फिल बअसाई तंग दस्ती में, वद्दर्राए और तकलीफ में, वहीना और वक्त अलबअस जंग के, उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने सदकु सच कहा, व उलाइका और यही लोग वही लोग हैं, हम वो अलमुत्तकून जो कि मुत्तकी हैं, तकवा वाले हैं। तो इस आयत को हम देखते हैं कि कुरान मजीद की अजीम तरीन आयत है। नेकी की हकीकत क्या है, इसकी जड़, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी रूह क्या है और उसके मज़ाहिर क्या है। फिर इन मज़ाहिर में अहम तरीन कौन से हैं, यानी इसमें देखें कि प्राइमरी लेवल पे कौन से आ रहे हैं, सेकेंडरी लेवल पे उनकी हैसियत क्या है। चुनाचे इस एक आयत की रोशनी में कुरान के इल्मुल अखलाक पर एक जामिया किताब भी लिखी जा चुकी है, जो कि अखलाकियात कुरानी उसका नाम दिया गया है। और ये आयत जड़ और बुनियाद है। तो अब ये आयत यहाँ पर क्यों आई है, इसके पस मंजर में आप देखें कि वही जो तहवीले किबला हुआ था, ठीक है, जब यहूदे मदीना ने तहवील किबला के मसले को मुसलमानों के साथ झगड़े का एक मुस्तकिल मौजू बना लिया, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने ये वजाहत फरमाई कि मशरिक या मगरिब की तरफ मुंह करना कोई ऐसी नेकी नहीं है जिस पर निजात और आखरत का मिदार हो, दारो मिदार हो, बल्कि नेकी के असल और बड़े बड़े काम तो और हैं, और वो काम ऐसे थे जिनमें से अक्सर की अदायगी में यहूद जो है कासिर थे, यानी उनको अदा नहीं कर सकते थे या वो कोताही कर जाते थे। पहले तो अल्लाह ताला ने ईमान बिल गैब की जो किस्में वो बताई। अब यहूद जो थे, जो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते थे, पहले सिपारे के आखिर में चले जाए, आपको याद आ जाएगा। हालांकि इसी के जरिए अल्लाह ताला अपना कलाम नाजिल फरमाता रहा। फिर वो इंजील और कुरान पर ईमान नहीं रखते थे, बल्कि अपनी किताब पर भी ठीक तरह से ईमान नहीं लाते थे, और बेशुमार गलत अकायद आखिरत के बारे में उन्होंने अपने अकीदे में शामिल कर लिए थे। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने सदकात और खैरात और उसके जो मुस्तहकीन है उनका जिक्र किया। वो इस सिलसिले में भी नाकाम थे कि वो इसको पूरा करते, क्यों कि वो खुद सूद खोर थे, और सूद खोरों की फितरत में बुगल, कंजूसी, शकावत पैदा होना लाजमी अमर होता है। फिर अल्लाह ने वादा पूरा करने का जिक्र फरमाया, जबकि यहूद की तारीख जो है ऐद शिकनियों से भरी पड़ी थी, और बुज़दिल ऐसे थे कि इनका कोई कबीला भी मुसलमानों के साथ खुले मैदान में लड़ने की जुर्रत ना कर सका, और आज तक जे अकेले कुछ नहीं कर सके। इन्होंने दूसरों की पुष्ट पनाही में
جو بھی آج انہوں نے کیا ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح یہ سیٹ ہوئے اور کس طرح انہوں نے اپنی آباد کاری کی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راست باز اور متقی لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ یہودیوں کے اندر نہیں تھی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کا جو جامعہ تصور ہے نا، قرآن کی یہ بہت ہی جامعہ آیت ہے. اس آیت کو آیت بر بھی کہتے ہیں. مشرق اور مغرب کا مسئلہ یہود کا مسئلہ تھا. تحویل قبلہ ہوا تو انہوں نے بہت پروپیگنڈے کیے تھے. ان کی وجوہات ہم اسی پارے کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا، کیا آپ ان کی پچھلی نمازیں ضائع ہو گئیں. یہ ظاہر پرستی کی نفی کر رہی ہے آیت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم چند جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں ان کو نیکی سمجھ بیٹھے ہو، بلکہ نیکی کی لسٹ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دی. پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، مثلا صاف ستھرے کپڑے پہن لینا، ٹوپی ابایا پہن لینا، حجاب لے لینا، تسبیح ہاتھ میں لے لینا. اور نمبر 2 ہوتا ہے نیکی کا ایک باطنی پہلو ہوتا ہے. اس میں انسان کی نیت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، من گڑت نیکی نہ ہو، نیکی کا تصور جو ہے وہ قابل قبول ہو، پھر وہ خلاف سنت نہ ہو، یعنی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. اور یہ 2 چیزیں ملیں گی تو نیکی جو ہوگی قابل قبول ہوگی، جس کو بیسٹ ایکشن کہا جاتا ہے، جس کو سورۃ الملک میں احسن عمل بھی کہا جاتا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کے لیے موٹیویشن ہم کو کہاں سے ملے گی. تو وہ ہمیں جو موٹیویشن ملے گی وہ ہمیں ایمان سے ملے گی. سب نیک کام کر رہے ہیں، بظاہر بڑے مفید اور کارآمد کام ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی ناموجودگی سے وہ بیکار ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن سورۃ الواقعہ میں آتا ہے کہ وہ کام حباء منثورا ہوں گے. حباء منبثہ بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات کو لازم اور ملزوم کیا ہے. بعض دفعہ ایمان ہے، سچ بولا جا رہا ہے، بہت مشقت اٹھائی جا رہی ہے، دین کے کام بڑی مشکل سے کیے جا رہے ہیں، لیکن انسان کو اپنے سامنے نتیجہ نظر نہیں آتا، یعنی اس کی آزمائشیں، اس کے حالات وہی ہیں. تو اب ایسا ہے کہ وہاں پہ کون سی چیز انسان کو نیکی پر آمادہ رکھے گی؟ وہ یہ رکھے گی کہ میرے رب کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے. اللہ مجھے اگر دنیا میں نہیں دے رہا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے چن چن کر اور بے شمار بڑھا کر اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. نمبر 2، بعض دفعہ گناہ کر کے، برے اعمال کر کے کوئی سزا سامنے نہیں آ رہی ہوتی، بندے کی پکڑ نہیں ہو رہی ہوتی، تو کیا چیز ہوگی وہاں پر جو بندے کو اس گناہ سے، اس برائی سے روکے گی؟ تو وہاں پر بھی کیا چیز ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہوگا. پھر ہم کچھ کاموں کو ہی نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ جن کاموں سے رسول اللہ نے اور اللہ نے منع فرمایا وہ بھی نیکی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وہی مقام ہے جو اس شخص کا ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے. تو پتہ چلا ایمان ہی بندے کو خیر پر بھی آمادہ کرے گا، اور ایمان کا جذبہ ہی بندے کو شر اور گناہ سے بھی روکے گا. ایک بندہ جب اہتمام کرتا ہے کہ اللہ کے حرام کردہ سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ انتظام کرتا ہے. حدیث قدسی ہے نا کہ بندہ 1 قدم چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم چل کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے ہماری نیت اور ہمارے ارادے دیکھتا ہے. ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، گھر میں بیٹھے رہے، ہم کچھ بھی نہ کریں اور کہیں کہ ہمیں قرآن کا علم مل جائے، ہم کوشش نہ کریں، ہم آن لائن نہ آئیں، تو وہ نہیں ملتا. پہلا جو انپٹ ہے ہمیں خود ڈالنا پڑتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے انتظام کرتا ہے اور جنت میں بھی کرتا ہے. اب اس آیت میں آپ غور کریں، عبادت پر بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ نیکی پر بات ہو رہی ہے. نیکی کی لسٹ کے بیان میں جب نیکی کی لسٹ آئی ہے تو اس کے فوراً بعد ایمان کے انسانی ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ بیان ہوا ہے. اب اس میں ایک آدمی دیکھیں نماز پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، مگر دوسرے کی تکلیف اور درد محسوس نہیں کرتا، وہ اپنے اندر وہ جذبہ نہیں رکھتا کہ کسی کی مدد کرے. وہ تو بظاہر نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کر لیتا ہے،
یعنی اس نے اپنے ساتھ عبادت کے ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں. تو اس آیت کے مطابق وہ بندہ نیک نہیں ہو سکتا. اپنی ذات پر خرچ کرنا بہت آسان ہے. اپنے بڑے بڑے گھر لے لینا، بہت مہنگے سب ڈویژن میں ان کے ٹیکس ادا کرنا، اپنی شان و شوکت اپنی پارٹیز پر خرچ کرنا، یہ بہت ہی آسان ہے. لیکن اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا، یہ مشکل ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ہم کو پیکج دے دیا ہے. ایمانیات کے بعد حقوق العباد اور پھر نماز اور زکوٰۃ. میرا رب بندوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے اور رب اپنے حقوق بھی بیان فرماتا ہے. دین اور انسانیت کو الگ نہیں کر سکتے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. انسانیت کو معراج پر پہنچانے والی چیز دین ہے. انسان کو انسان بنانے والی شے جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے. انسان کو اس کے رب تک پہنچانے والی چیز جو ہے وہ بھی دین اسلام ہے. انسان کو نفع اور نقصان بتانے والی چیز بھی ہمارا یہ خوبصورت دین ہے. تو ایسا ہے کہ جب بھی نیکی بر کا لفظ آیا ہے نا، با کے نیچے زیر اور را پہ تشدید آئی ہے. جب ہم کسی لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو اس کی تہ تک جانا چاہتے ہیں، اور خاص کر وہ لفظ دین کی وضاحت چاہے تو اس کی وضاحت وہی اچھی طرح کر سکتا ہے جو اس کو بنانے والا ہے، پہنچانے والا ہے، بتانے والا ہے، جو یہ کلام نازل کرنے والا ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے تو دنیا میں لوگوں نے اچھے کام کیے، بہت ساری اقسام بتائی. قرآن نے بھی اچھے کام کے لیے عمل صالح کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی طرح قرآن نے خیر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. جب ہم بر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ بر کا لفظ جو ہے یہ خیر اور عمل صالح سے آگے بڑھ کر ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جس کو رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور اپنی رضا کا ایک حصہ بنا لیا ہے. اس لیے جب کوئی کام کرتے ہیں اور اس کو نیکی تصور کر کے کرتے ہیں تو دنیا میں یہ کام اچھا کیا ہو تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. فلاں نے اچھا کام کیا لیکن نیکی کا کیا، جب لفظ آئے گا کہ جہاں سے نیکی چلی ہے تو وہ بھی اسی کا اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کا وہ کام نیک تھا یا نہیں تھا. ہمارے ہاں نیکی کے بارے میں کئی قسم کے تصورات ہیں. ایک بندے نے مسلسل ایک بڑی مقدار میں بہت اچھے اچھے کام کیے. مثلا کسی نے روزے رکھے بہت زیادہ، کسی نے بہت زیادہ نفل پڑھے، کسی نے بہت زیادہ صدقے کر لیے، اور کسی نے بہت زیادہ حج اور عمرے کر لیے، اور کسی نے خدمت خلق کے کام کر لیے. یقیناً یہ سارے کام بہت اچھے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ نے نیکی کی جو شرائط رکھی ہیں وہ کام اس وقت تک نیکی نہیں بنے گا. دوسرا، نیکی کا تصور ہمارے ہاں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ فلاں شخص بہت نیک ہے. کیوں نیک ہے؟ فلاں شخص نے اتنے عرصہ سے فلاں چیز نہیں کھائی، فلاں نے میٹھا نہیں کھایا، وہ دھوپ میں نہیں بیٹھا. گویا اس نے ضبط نفس کے حوالے سے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا لی جو عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ خاص آدمی ہے، یہ خاص آدمی نیک ہے. بعض دفعہ کچھ کرنے کی بنا پر بندہ نیک بنا دیا جاتا ہے، بعض دفعہ بندہ کچھ کاموں کو چھوڑنے کی بنیاد پر نیک بنا دیا جاتا ہے. جو اللہ نے نیکی کا تصور دیا ہے، سب سے پہلی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بنایا ہے. جب ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہے. اس کائنات کو بنانے والا ہمارا مالک، خالق، مدبر، جنت اور جہنم پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، رسول پر، کتابوں پر ایمان کے بغیر وہ کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ قابل قبول بھی نہیں اگر ایمان نہیں ہوگا. وہ کام مفید ہو سکتا ہے لیکن وہ نیکی کے درجے میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیکی کا تعلق اس دنیا میں اچھے نتائج کے ساتھ اور آخرت میں اللہ کی رضا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر اللہ کی رضا نکل گئی اور لوگوں کو جزوی طور پر، وقتی طور پر کچھ فائدہ ہو بھی گیا تو اللہ کے ہاں درجہ نہیں پا سکتا. دوسری بات نیکی اور ایمان ہے. وہ جو اللہ نے نیکیوں کی فہرست دی ہے، لسٹ دی ہے، انسان ان میں سے ایک کام لے لیتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے. آج کل ہماری اکثریت یہی کر رہی ہے. قرآن بار بار تلقین کرتا ہے کہ جب نیکی کا تصور اپنے اندر بٹھاؤ تو پورے مکمل تصور کو ذہن میں بٹھاؤ، ہر کام کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ایک کام کر کے نہ کہو کہ حق ادا ہو گیا، ہم نیک ہو گئے،
میں نے نماز پڑھ گئی میں نیک ہو گئی, میں نے روزے رکھ لیے میں نیک ہو گئی, میں نے حج کیا میں نیک ہو گئی, میں نے عمرہ کیا میں نیک ہو گئی, میں نے زکوٰۃ دی میں نیک ہو گئی. باقی بھی سارے کام کرنے ہیں. ایک جز جو ہم نے کر لیا, یعنی بعض کاموں کو نیکی سے ہم نکال دیتے ہیں, ایک جز کو لے لیتے ہیں تو باقی کو نکال دیتے ہیں. مثلا اپنا ملک اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے جان دے دی. یا کوئی بیماری پر صبر کرتا ہے تو یہ الگ کام ہے, جبکہ اللہ نے اسی آیت میں کمپریہنسو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا, یعنی ابھی تک تو ہم اس آیت کی جو انٹروڈکشن ہے تعارف پڑھ رہے ہیں, تفسیر پہ بھی نہیں گئے ہیں. تو یہ ایک اکیلی آیت جو ہے پورے قرآن میں نیکی کے پورے تصور کو پیش کر رہی ہے. کسی نیک کام کو کرنے کے بعد اس پر اکتفا کر لینا مناسب نہیں ہے کہ دیٹ از انف, I'm done, ٹھیک ہے. کسی ایمان کے بغیر سارے اچھے کام کرتے رہنا وہ اچھے کام نہیں بن سکتے. تو کسی کام کو اپنے نیکی کے دائرے سے نکال دینا بھی مناسب نہیں ہے. ایک سلوگن جو چلایا گیا کہ میرا دین انسانیت ہے اور ایمان ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے, جبکہ نیکی کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان ہی کو بنایا ہے. جب تک ایمان نہیں ہے وہ سارے کام فائدہ مند تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ نیکی نہیں بن سکتے. اس میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس دو کریکٹرز ہم نے مشہور, ہمارے پاس آپ سب جانتے ہیں دو کریکٹرز کو. ایک مدر ٹریسا ہے جو انڈیا چلی گئی تھی, بڑی خدمت خلق کے کام کیے انہوں نے, لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا. دوسری طرف ہمارے پاکستان کے ہیرو ایدھی رحمت اللہ صاحب ہیں, تو انہوں نے جو کام کیا ابھی تک جو چل رہا ہے آگے بھی, تو ان کے پاس ایمان تھا. تو آپ دیکھ لیں وہ جو تھے آرمی والے نہیں تھے لیکن پاکستانی جھنڈے میں کیا ان کو پروٹوکول دیا گیا, ان کی جو جنازہ ہوا تھا. تو ہم ان دو کریکٹرز کو سامنے رکھ اپنے لیے ایک ایگزامپل رول ماڈل بنا سکتے ہیں کہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے. نیکی کی طرف سے من گھڑت تصور ناقابل قبول ہیں. نیت نیکی کی ہو, خلاف سنت نہ ہو. یعنی ہم نے جو کام کرے, میری نیت نیکی کی ہے لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہے تو تب بھی بات نہیں ہے. یعنی جو بھی ہم کام کریں گے رواج اللہ کا ہوگا اور سنت اس پہ رسول اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی ہوگی. اب بحر و بر ہم پڑھتے ہیں تو بر جو ہوتا ہے خشکی کو کہتے ہیں. ایک شخص سمندر میں ڈوب رہا تھا, اس کو سہارا مل گیا, خشکی پر پہنچا تو وہ اطمینان میں آ جاتا ہے, سکون میں آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے بر, شروع میں جو آپ کو بتایا تھا میں نے, اللہ نے انسان کے اندر روح میں کچھ پھونکا ہے. اس روح کے اندر کچھ پانے کی جستجو ہے, کچھ پانے کی طلب ہے کہ نیکی کیا ہے, جو اس روح کی تسکین کا باعث بنتا ہے. ہم دیکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات, مسلم کی حدیث ہے کہ تین بڑے بڑے کام کرنے والے قیامت کے دن سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا. ایک اسکالر ہوگا, ایک جو ہوگا بڑا جنرس ہوگا, سخی جس نے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑا مال خرچ کیا ہوگا, اور ایک جو ہوگا شجاعت بہادری والا پہلوان ٹائپ جو ہوگا. لیکن تینوں کی نیتیں خراب ہوگی, ٹھیک ہے. وہ تینوں کی نیتیں جو ہوں گی وہ شوئنگ آف ہوگی, دکھاوا ہوگا, چوٹی کے کام ہے تین. تو دکھاوے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں ان تین قسم کے لوگوں کو ڈالے گا. تو پتہ چلا کہ عمل بھی معروف ہو, برے کام میں اچھی نیت شامل کر کے سمجھے کہ اجر مل جائے گا, تو شریعت کی نگاہ میں وہ عمل منکر ہے. مثلا بے ایمانی, رشوت, حرام کا پیسہ, اور اس میں سے کچھ یتیم خانے کو دے دینا, مسجد کو دے دینا. تو چوری, بے ایمانی, رشوت جو ہے حرام ہے. یہاں نیت اچھی ہے لیکن عمل معروف نہیں ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ خلاف سنت نہ ہو, وہی کرنا ہے جو بتایا گیا ہے. مثلا فجر کی 2 سنت ہے نا, اب کوئی کہے نہیں میں تو بڑی ایکٹیو ہوں, میں تو 4 پڑھوں گی, تو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ دین میں ایڈیشن ہو جائے گی. ایک حدیث ہے بخاری کی کہ 3 صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کی عبادات کی کیفیت پوچھی, تو انہوں نے بتایا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, افطار بھی کرتے ہیں, اور جو بھی آپ کا سارا بتایا. تو اب ان تینوں نے نا سوچا کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں, بخشائے ہوئے ہیں, تو ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا, تیسرے نے کہا
میں ساری عمر روزے پہ رہوں گا، میں کھاؤں پیوں گا کچھ بھی نہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ اکثر آپ نے کہا کہ خطبے میں نا یہ چھوٹا سا ٹکڑا حدیث کا پڑھتے ہیں، حدیث جو پوری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو قصہ سنایا، تو آپ کو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے شادی کی ہے، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں نا۔ تو سنت زندگی میں توازن پیدا کرتی ہے، سنت زندگیوں کو آسان بناتی ہے۔ نیکی وہی ہے جس کی تصدیق اللہ نے کی اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کرنا نیکی نہیں ہے۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق لے آیا پہلے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نماز اور روزے کی بات نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں پھر پیچھے چلتی ہوں، آگے آگے جی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آت المال علی حب ذوی القربى، اللہ تعالیٰ نے حقوق انسانوں کے حقوق خدمت خلق کی جو لسٹ ہے نا وہ دے دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ کو دیکھیں، نماز اور زکوٰۃ اور عہد وعدے جو ہے بعد میں آ گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان ہو بندے کے پاس اور اس کی نیت بھی خالص ہو، ایمانیات کی ساری باتیں ماننی ہو، اگر کام میں نیت نہیں ہے، بظاہر میں نے قبلہ کی طرف رخ کر بھی لیا نا، تو بظاہر حلیہ بھی میں نے بنا لیا نا، جو عرف عام میں ایک مسلمان مومن عورت کا ہوتا ہے، لیکن دل میں خرابی ہے، نیت میری خرابی ہے، تو وہ نیکی نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ میں ظاہر پر توجہ نہ دو، اس کے باطن کی حفاظت کرو، ورنہ ظاہری جو کام ہے وہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وہی جو حدیث مسلم کی حدیث 3 لوگوں کو میں نے آپ کو بتایا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ظاہر اور باطن میں اللہ کی تمام باتوں کو شامل کرو، اس زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے معاملات درست کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، اللہ نے جو ان کا بنا رکھا ہے۔ ایمانیات کے بعد خدمت خلق کا ذکر آیا ہے جو فوری طور پر انسان کر سکتا ہے۔ ادھر اللہ نے ایمان کی توفیق دی، ادھر خدمت خلق کا موقع میسر آیا۔ ابھی یہ بات آپ غور سے سنیں، اگر آپ لکھ رہی ہیں تو یہ پوائنٹ بھی اس میں لکھ لیں کہ دیکھیں ادھر انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، ایمان کی توفیق ملی تو فوراً اس کو جو دوسرا کام ملتا ہے نا، خدمت خلق کا موقع ملتا ہے۔ اب نماز ہو سکتا ہے وہ صبح 10 بجے یا صبح آیا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اب زور ہو سکتا ہے گرمیاں 2 بجے ہو رہی ہو، تو اب کوئی مسلمان ہو گیا تو اب ایسا ہے کہ روزے تو رمضان میں رکھے گا، حج جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں کرے گا، زکوٰۃ اب اس کے مال پر 1 سال گزرے گا تو 2.5% دے گا، لیکن اب نماز اپنے وقت پہ پڑھے گا، لیکن اس کو جو فوری طور پر کام کرنے کا موقع ملا ہے خدمت خلق کا ملا ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر کر سکتا ہے۔ پھر جب یہ خدمت خلق کا کام کیا تو اللہ کے سامنے اس نے سر جھکا دیا۔ ایمان کے بعد خدمت خلق آئی ہے، اس کے بعد سجدہ ریز، یعنی پھر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں اکٹھا کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو نہ کوئی مسلمان اس سے الگ نہ کرے۔ کچھ لوگ خدمت خلق میں مخصوص ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مسجد اور محراب کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں 2 گروپ پائے جاتے ہیں لوگوں کے نا، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ختم کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو لے کر آئے ہیں کہ جو اب دیکھیں صدقے خیرات خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں تو ساتھ پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی کریں گے۔ اب کچھ کام فرائض ہے ان کو ادا کرنا لازمی ہے۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے پھر زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق جو ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنے تو انہوں نے جو پہلا اعلان جنگ کیا تھا زکوٰۃ کے جو انکاری لوگ تھے ان کے خلاف کیا تھا۔ ایک بات لوگ جس کو نیکی کا حصہ نہیں سمجھتے اور آج بھی بدقسمتی سے نہیں سمجھتے، اس میں وہ وعدے آئے ہیں، وعدے کو وفا کرنا، عہد کو پورا کرنا، تو اس میں ہم تفسیر میں جائیں گے تو ہم تھوڑی وعدے کو پورے کرنے کی رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہم اس کی نا مثالیں اور دیکھیں گے۔ پھر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، آج انسانیت کو بہت ضرورت ہے، ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ جو دیہڑی دار مزدور ہوتا ہے نا، جو وہ کیسے کام چلائے گا، وہ کیسے لے گا، جو چیز پاکستان میں مہنگائی ہو چکی ہے، اگر کوئی رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہیں، کوئی ریڑھی پہ سامان بیچ رہا ہے تو کیا کرے گا۔ تو خرچ کرنے کا بیان اللہ تعالیٰ نے الگ کیا، زکوٰۃ کا الگ کیا ہے۔ سال میں ایک بار فرض زکوٰۃ تو دو گے، لیکن باقی کے رہتے
سال میں ٹرکی میں کیا ہوا، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے اپنے اراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، آپ نے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا. یہ مال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مما رزقناہم ينفقون، کہ ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ رزق میرا اور آپ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہوا ہے. تو اس میں ہم جو ہے ان لوگوں کے حصے نکال کر دیں، جو ہم اپنے ہاتھوں سے آج دیتے ہیں یا آخرت کے بینک میں ہم ڈپازٹ کرا رہے ہیں، وہ کل ہمیں وہاں ملے گا. جو ہم اپنی ذات پہ، دکھاوے پہ، اس پہ خرچ کر رہے ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ نا. تو ایسے مشکل اور کڑے وقت میں ایک بندہ اپنی عبادت پر اگر جم کر بیٹھا ہے تو وہ نیک نہیں ہو سکتا. نیکی کا اعلیٰ ترین مقام اس آیت میں جنگ کے وقت صبر، مشکل حالات میں خاص کر جو وبا کی صورت پچھلے کچھ سالوں پھیلی ہوئی تھی اس میں دیکھ لیں تو ان سب میں یعنی انسان نے صبر کرنا ہے. جو حالات چل رہے ہیں آج کل ان میں بھی صبر کرنا ہے. اس آیت میں جو کام بتائے گئے وہ سارے کے سارے کرنے ہیں. کچھ کو کرنا، کچھ کو نظر انداز کرنا، ایسا کام ہم نے نہیں کرنا. اس میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آج کیا ہو رہا ہے نا کہ لوگوں میں مختلف قسم کے اختلافات چل رہے ہیں. کوئی رفع یدین کے بغیر نماز کو نہیں مانتا، کوئی رفع یدین کو نہیں مانتا، کوئی 8 تراویح پڑھتا ہے تو کوئی 20 پڑھتا ہے، کوئی سودی کاروبار کو جائز قرار دیتا ہے اور کچھ حرام کرتا ہے. نیکی کے یہ سارے تصورات جو ہے یہ مسخ شدہ ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھوں نے ایک ہاتھی کو دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا کہ وہ کیسا ہے، یہ کیا چیز ہے جو ہم نے پکڑی ہے. کسی نے اس کے پیر کو ٹٹول کر جارے اندھے تھے نا تو ہاتھ لگایا تو کہا یہ تو ایک ستون کی مانند ہے. جس کا ہاتھ اس کے کان پر پڑ گیا اس نے کہا یہ تو چھاج کی طرح ہے. اسی طرح ہمارے یہاں نیکی کا تصور تقسیم ہو گیا ہے. اور علامہ اقبال نے اس کے اوپر شعر کہا ہے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری یہ داستان میری. تو اب ایسا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں لینی ہے. نیکی کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہم کو ایک دائرہ، اس دائرے سے ہم نے باہر نہیں نکلنا ہے. یعنی عہد و پیمان بھی پورے کرنے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. اس عمل کے نیکی ہونے کی نفی نہیں کی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی ہی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے. نیکی کا جو ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے اس کا باطن ہے. اگر باطن صحیح ہے تو حقیقت میں نیکی نیکی ہے، ورنہ نہیں ہے. ولیکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر. سب سے پہلے نیکی کی جڑ یا بنیاد جو بیان کر دی گئی ہے یہ ایمان ہے، تاکہ نیت صحیح ہو جائے. ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہو. پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہوا کہ اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ تو یہ سوداگری ہوگی، ایک بزنس ہم کر رہے ہوں گے اللہ کے ساتھ. اور آدمی اگر سوداگری اور دکانداری کرے تو دنیا کی چیزیں بیچے، دین تو نہ بیچے نا. دین کا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے سوائے آخری نجات کے، آخرت کے نجات کے اور اللہ کی رضا کے کوئی اور چیز کو سامنے نہ رکھے. یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا ذکر کیا گیا. یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں. فرشتہ وحی کی صورت میں کتاب لے کر آیا جو انبیاء کرام پر نازل ہوئی. ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک ماڈل، ایک آئیڈیل اسوہ رسول کی صورت میں انسانوں کے سامنے رہے. ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے. نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جذبات میں ایک طرف نکل گیا اور کوئی دوسری طرف نکل گیا. اسی سے تو آپ پتہ ہے یہ صوفیزم اور یہ معتزلہ اور جو خوارج فرقے بنے ہیں نا، اس گمراہی سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ ایک مکمل اسوہ، ایک رول ماڈل ہمارے سامنے رہے جس میں تمام چیزیں متوازن معتدل ہوں. اور وہ اسوہ جو ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. نیکی کے ظاہر کے لیے ہم آپ ہی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار سمجھیں گے. جو شے جتنی آپ کی سیرت میں ہے
اس سے زیادہ نہ ہو اور نہ ہی اس سے کم ہو. کوشش یہ ہو کہ انسان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا کاملہ یعنی پوری کامل پیروی کرے جتنی, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث اتباع میں عبداللہ بن مسعود جو ہیں بہت مشہور ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت میں, یعنی مال کی محبت میں. علی الرحم علی حبی میں ضمیر کہتے ہیں متصل لے, کچھ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کریں, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مال کے لیے یہ ضمیر آئی ہے کہ اگرچہ مال اس کو محبوب ہے, مال اس کو بہت عزیز ہے, لیکن پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے. اور کس کے اوپر خرچ کر رہا ہے؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب, قرابت داروں, یتیموں, محتاجوں, مسافروں اور مانگنے والوں پر, اور گردن چھڑانے میں. گویا نیکی کے جو مظاہر ہیں اس میں اولین جو نظر آنے والا مظہر ہے وہ انسانی ہمدردی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں ہے. عبادات کے انبار لگے ہوں مگر دل میں سختی ہو, انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ دکھے, کسی کو تکلیف میں دے کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے, حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو, تو یہ طرز عمل دین کی روح سے بالکل خالی ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں آیا لن تنالوا البر, آئے گا نل تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہو. یہ نہیں کہ جس شے سے طبیعت اکتا گئی ہو, جو کپڑے خراب ہو گئے, بوسیدہ ہو گئے, آؤٹ آف فیشن ہو گئے, وہ کسی کو دے کر حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی جائے. جو شے خود کو پسند ہو, عزیز ہو, اگر اس میں سے نہیں دیتے ہو تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ. تو اب آپ دیکھیں دین کی حکمت, آپ یہاں پہ غور کریں. نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے, اسی لیے روح دین ایمان ہے, اور نیکی کے مظاہر میں پہلا مظہر انسانی ہمدردی ہے. یہ بھی نوٹ کریں یہاں زکوٰۃ کا علیحدہ ذکر کیا گیا, جبکہ اس سے پہلے ایتاء ذی القربیٰ کا جو آیا ہے نا, مال کی محبت سے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دینا, وہ دینا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوز زکوٰۃ, یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. یعنی اگر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو پورا حق ادا ہو گیا, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا. ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں اقم الصلاۃ لذکری, کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لے کر آئے ہیں. یعنی اتنا تو کم از کم تمہیں ہر حالت میں دینا ہے تاکہ بوتل کا منہ تو کھلا رہے, تجوری کا منہ کھلا رہے. اگر بوتل کا کارک نکل جائے گا تو امید ہے کہ اس میں سے کچھ اور یعنی شربت بھی نکل آئے گا. چنانچہ 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ تو دینی ہے, وہ تو حق ہے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کرتے ہیں. انسان نے سب سے بڑا عہد اپنے رب سے کیا ہے جو عہد الست میں سورۃ الاعراف میں آئے گا. پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے. پھر آپس میں بھی جو معاہدے ہم کرتے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. معاملات جو ہوتے ہیں انسان کے سارے معاہدات کی شکل میں ہوتے ہیں. شادی بھی شوہر اور بیوی کے مابین ایک سماجی جو ہوتا ہے نا, سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. شوہر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, فرائض, اور بیوی کی بھی کچھ ہیں. شوہر کے بیوی پر حقوق, بیوی کے شوہر پر. پھر یہ سارا جو پھر ہمارے جو بزنس چل رہے ہیں, کاروبار چل رہے ہیں, ان کے اندر سارے معاہدے آتے ہیں. پھر ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی معاہدوں پر مبنی ہے. تو اگر لوگوں میں ایک چیز پیدا ہو جائے گی کہ جو عہد کر لیا اسے پورا کرنا ہے, تو تمام معاملات سدھر جائیں گی. تو اس میں ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف عہد اور صبر کا ذکر کیوں کیا. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے
सीरत और किरदार से मुतल्लिक दो बातों का जिक्र फरमाया है, एक अहद को पूरा करना और दूसरा सब्र। अहद कहते हैं ख्वाह एक शख्स का दूसरे से हो, एक कौम का दूसरे से हो, या किसी का अल्लाह ताला से हो, ख्वाह ये इबादत है, ताल्लुक रखता हो या मामलात से हो या मुनकरात से हो, इस अहद का पूरा करना हर हालत में लाजम है। ज़ाहिर है कि ये अहद दरअसल इफ़ाए हकूक़ का अहद होता है, जो इंसान की सारी ज़िंदगी ही अपने अहाते में ले लेता है। और इफ़ाए अहद यानी अहद को पूरा करने के सिलसिले में कई किस्म की मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लिहाजा साथ ही अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र करो और इस्तकामत रखो। सब्र के 3 मौक़ों का बिलख़ुसूस ज़िक्र आया है। बअसा, जिसके मानी होते हैं तंगी, तुर्शी, फ़िक्र फ़ाक़ा का दौर। दूसरा दर्रा, जिसके मानी होते हैं जिस्मानी तकलीफ़, बीमारी का दौर। तीसरा हीन अल बअस, यानी जंग के दौरान भी और इस वक़्त भी जब जंग के हालात पैदा हो चुके हों। अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि यही वो मकामात हैं जहाँ बाज़ा औक़ात इंसान के जो होते हैं ना पाँव जो फिसल जाते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने बिलख़ुसूस इन मौक़े का ज़िक्र किया है। फिर जो लोग इफ़ाए अहद या अपने अहद के हकूक़ में पूरे उतरते हैं और किसी भी मुश्किल से मुश्किल वक़्त में इनके जो पाँव हैं उनमें लग़ज़िश नहीं आती, तो ऐसे ही लोग दरअसल राज़बाज़ और मुत्तकी कहलाते हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत नाज़ुक हालात में अहद को पूरा करके तारीख़ में इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें दी हुई हैं। मैं थोड़ी-सी आपको बताती हूँ। दौर नबवी में हुज़ैफ़ा बिन यमान और अबू हुसैल दोनों जंग बदर में शमूलियत के लिए जा रहे थे। रास्ते में कुरैश मक्का के हाथ चढ़ गए। उन्होंने इनसे अहद लेकर छोड़ा कि वो ग़ज़वा बदर में हिस्सा नहीं लेंगे। चुनांचे जो दोनों सहाबी कुरैश से छुटकारा करके मैदान बदर में आए, आपके पास पहुंचे, सारी कहानी सुनाई। इस वक्त मुसलमानों की तादाद भी आपको पता है कि बहुत कम थी और आपको एक एक बंदे की शदीद जरूरत थी, लेकिन इसके बावजूद आपने इन दोनों को वापस जाने का हुक्म दिया। फरमाया तुम अपने अहद को पूरा करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। ये मुस्लिम की हदीस थी। एक और हदीस आती है सुलह देबिया के दौरान, या आपने इस्लामियात की किताबों में अपने एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ी हुई है कि अबू जंदल ये जंजीर में कुरैश मक्का की कैद से फरार होकर मुसलमानों के पास पहुंच गया। अबू जंदल ने अपने जख्म दिखा दिखा कर अपना दुखड़ा सुनाकर इल्तिजा किया अब इसे काफिरों के हवाले ना किया जाए। इस वक्त तमाम मुसलमान के जज्बात ये थे कि ख्वाह कुछ भी हो अबू जंदल को अब काफिरों के हवाले ना किया जाए, लेकिन आपने सिर्फ आप जो जो आपको पता है कि आपने सुहेल बिन अमर जो कि अबू जंदल का वालिद था उसके साथ आपने साइन कर लिए थे, जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया थी आपके उसके ऊपर सिग्नेचर हो चुके थे, तो आपने अबू जंदल को सब्र की तलकीन करते हुए फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई राह निकाल देगा। ये बुखारी की हदीस थी। इसी तरह जब आप गज़ाए उम्रा इसी के बाद जब उन्होंने वापस भेज दिया था ना मक्का वालों ने, ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी, तो फिर आप उन्होंने कहा था अगले साल आना, 3 दिन के लिए आना, साथ कोई वेपन लेकर नहीं आना। तो आप जब गए तो इस दौरान कुरैश को कहते हैं गवारा नहीं था कि मुसलमान इनकी आंखों के सामने आज़ादी से उम्रा के मनासिक अदा करें। चुनाचे 3 दिन के लिए उन्होंने शहर खाली कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लम की बजाय अगर दुनिया का कोई और जर्नेल होता तो बड़ी आसानी से मक्का पर कब्जा कर सकता था, मगर आपके दिल में ये ख्याल तक ना आया। इस सुनहरी मौके से ये फायदा उठाया जा सकता था। आपने अपने अहद को पूरा किया और 3 दिन के बाद आप मक्का आपने वापसी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने जिस तरह इस किस्म के अहद को निभाया, वो भी अब अगर कुछ ये तारीख और सीरा की आप किताबें पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा। फिर अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं कि ये माल की मोहब्बत में जो आया ना, हा की ज़मीर कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ हो तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अगर माल की हो तो माल की मोहब्बत है, तो उसके बावजूद वो खर्च कर रहे हैं। माल की मोहब्बत है, चीज़ों की मोहब्बत है, इसमें सब कुछ ला सकते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो यानी करे। फिर अल्लाह ताला ने ये एहद वादे की बात के बाद अल्लाह ताला ने क्या वस्साबिरीन फिल बअसाए वद्दर्राए व हीनल बास, और खास तौर पर सब्र करने वाले फिक्र फाका में, तकलीफ में और जंग की हालत में। ये नेकी बुत मत के बख्शों की नेकी से मुख्तलिफ है। ये नेकी बातिल को चैलेंज करती है। ये नेकी खानकाओं तक महदूद नहीं होती, सिर्फ इनफरादी सतह पर
محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ کو جو نیکی مطلوب ہے وہ یہ کہ اب باطل کا سر کو چلنے کے لیے میدان میں آؤ۔ جب باطل کا سر کو چلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، اس راہ میں صحابہ کرام کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اور جانیں دینی پڑی ہیں۔ اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ دنیا کے ہر نظام اخلاق میں آپ دیکھیں تو ایک تصور ہوتا ہے سب سے اونچی نیکی کیا ہے۔ قرآن کی روح سے سب سے اعلیٰ نیکی یہ کہ حق کے غلبے کے لیے صداقت، دیانت اور امانت کی بالادستی کے لیے اپنی گردن کٹا دی جائے۔ اور وہ آج یاد کر لیجئے جو ہم کچھ رکوع پہلے پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جام شہادت نوش کر لیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ راست بازی نیکوکاری کا دعویٰ تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، جو اپنے عمل سے دکھاتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ حقیقی متقی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں نیکی اور تقوی کے کچھ اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کہ تقوی کسی مخصوص لباس، کسی وضع قطع کا نام ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے نیکی اور تقوی کی حامل انسانی شخصیت کا ایک حیولہ، ایک جو ہوتا ہے ڈسکرپشن اور اس کا کردار کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اس کے باطن میں ایمان کی روح موجود ہے، خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کریں۔ تو اس کے بعد وہی انسانی معاملات ہیں جو آگے آئیں گے، تو اگلی آیات جو آ رہی ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔